अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं। मगरूर का सर नीचा। अभी मैं बचपन की दहलीज पर ही खड़ी थी कि वालिदैन एक हादसे की नज़र हो गए और मैं तन्हा रह गई। मेरी परवरिश का ज़िम्मा चचा जान ने उठा लिया। इन दिनों हम गाँव में रहा करते थे। ताया अब्बू चाहते थे कि मेरी मंगनी इनके बेटे नासिर से हो जाए। मैंने सुना था कि वो बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे इसकी सूरत याद न थी क्योंकि मैंने इसे बचपन में देखा था। वो 8वीं जमात के बाद शहर अपने मामू के घर चला गया था और वहीं तालीम हासिल कर रहा था। तायाबू का घर दूसरे गांव में था, इसलिए वो जब भी आता वहां से होकर चला जाता और मैं इसे देख ना पाती थी। जब हमारी मंगनी का ऐलान हुआ तो मैं बहुत खुश हुई और सोचा कि अब नासिर के साथ शहर में रहूंगी। जल्द ही मुझे पर्दे में बिठा दिया गया, जिसके बाद इसे मुझे देखने का मौका न मिल सका। चची जान नासिर की तस्वीर लाई थी, वो वाकई बहुत खूबसूरत था। कई दफ़ा ख़ानदान में शादी ब्याह के मौका पर सब इकट्ठे हुए, तब भी मैं अपने मंगेतर को ना देख सकी। वो भी मेरी एक झलक देखने को बेताब रहता था और अपनी वालदा से ज़िद करता कि मैं मेरी मंगेतर की बस एक झलक दिखा दो। लेकिन ऐसा ना हो सका और हम दोनों एक दूसरे के दीदार से महरूम रहे। नासिर की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा शहर में गुजरा था, लिहाजा इसकी सोच बदल चुकी थी। वो शादी से पहले लड़की को देखने का कायल था, जबकि चचा चची बज़िद थे कि ये हमारी रवायात के खिलाफ है। वो इसे तसल्ली देते थे कि शादी तो हर सूरत होनी ही है, फिर पहले देखने या ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है। एक दिन नासिर हमारे घर आया और चची से कहने लगा कि मैं अपने मंगेतर के लिए चूड़ियाँ लाया हूँ और इसे अपने हाथ से दूंगा। चची बोली, ये गाँव है, यहाँ ऐसी बातें नहीं चलती। ये तोहफ़ा तुम मुझे दे दो, मैं इसे पहुँचा दूँगी। मुझे याद है कि नासिर ने इस रोज़ बहुत ज़िद की थी, मगर किसी ने इसकी एक ना मानी। तभी वो ख़फ़ा होकर कहने लगा, आप लोग अपनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन अब मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। आप लोगों ने मुझे अपनी मंगेतर का चेहरा नहीं देखने दिया, अब मैं खुद इसका मुँह नहीं देखूँगा और किसी तालीम याफ़्ता लड़की से शादी करूँगा। ये कहकर वो चला गया, मगर इसके इस एहतजाज का किसी ने नोटिस ना लिया। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी नासिर से हो रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था कि जाने वो किस मिजाज का इंसान होगा। फिर भी मैं खुश थी कि वो मेरा जीवन साथी बन रहा था। लेकिन जब तक इंसान बातचीत ना करे, तब तक पता नहीं चलता कि वो कैसा है। घर में खुशियां बिखरी थीं और मेहमानों का हजूम था। हर तरफ ढोलक बज रही थी और मैं दुल्हन बनी बैठी थी। सखियां मुझे छेड़ रही थीं और मैं शर्म के मारे घूंघट में सिमटी हुई थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो सारा कमरा इसकी आमद से मुअत्तर हो गया। इसके गले में गुलाब और मोतिया के फूलों का हार था। इसके आने से मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में जन्नत की हवा रच बस गई हो। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और बोला, मैं अपने बड़ों को सजा जरूर दूंगा। मैं इनकी मन्नतें करता था कि मुझे तुम्हारी एक झलक देखने दें, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, बल्कि मेरे अरमानों का खून किया। आज तुम सजी बनी बैठी हो, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। तुम नहीं जानती कि तुम्हें देखने की चाह में मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं। तुम्हें देखने की ख्वाहिश अब भी बहुत है, लेकिन मैंने चच्ची जान के सामने कसम खाई थी कि शादी के बाद मैं तुमको नहीं देखूंगा। लिहाजा मैं अपनी कसम से मजबूर हूँ। मैं जो आंखों में हजारों ख्वाब सजाए घूंघट उठाए जाने की मुंतजिर थी, ऐसी बातें सुनकर बुझ कर रह गई। मैंने सोचा, क्या तालीम यही सिखाती है? नासिर पर आला तालीम ने कोई मस्बत असर क्यों नहीं किया, जो वो आज की इस सुहानी घड़ी को ऐसी बातें करके बर्बाद कर रहा है। पहले तो मैं समझी कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब इसने बुत्ती गुल करके कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया, तो मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई मेरा चेहरा ना देखने पर अड़ा हुआ है। अभी सुबह की अजान में कुछ ही देर बाकी थी कि नासिर ने सर्द लहजे में कहा, देखो जरी, ये शादी मेरी पसंद से नहीं हुई, इसलिए तुम्हारा और मेरा गुजारा नहीं हो सकेगा। मैं एक आला तालीम याफ्ता बीवी चाहता था, लेकिन तुम मेरे वालिदैन की ज़िद का नतीजा हो। अब तुम इनके किए की सज़ा भुगतो। मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर नहीं जाऊँगा। सुहाग रात की सुबह ही उन्होंने वापस जाने का प्रोग्राम बना रखा था, लिहाजा वो ये कहकर चले गए कि अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। वो तो ये कहकर चला गया, मगर मेरे लिए फूलों की सेज कांटों में तब्दील हो गई। फिर घर में एक धमाका खेज खबर फैली कि दुल्हा आज ही वापस जा रहा है। घर वालों ने इसे रोकना चाहा तो इसने उज़र पेश किया, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो? मेरी मुलाज़मत की नौयत ही ऐसी है कि मैं रुक नहीं सकता, मैं बाद में आ जाऊँगा। घर वालों की तमाम इल्तिजाएं झटक कर वो रवाना हो गया और मैं अकेली रोती रह गई। जाते हुए इसने मुझे अलविदा तक ना कहा, क्योंकि वो दिन के उजाले में मेरा मुंह ना देखकर अपने बड़ों को इनकी रवायत पसंदी की सजा देना चाहता था। इसके बाद दिन मेरे लिए अंगारे और रातें सूली बन गईं। मैंने कई रातें जागते हुए आंखों में काट दी। ताई जान, जो अब मेरी सास बन चुकी थी, बहुत नेक खातून थी।
انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر ہوتا ہوا یہ ظلم دیکھ کر کٹتی رہتی، اور ستم یہ تھا کہ یہ ظلم ان کا اپنا لخت جگر ڈال رہا تھا۔ وہ دن رات میری حالت دیکھ کر افسوس کرتی اور کہتی کہ اے کاش میں اسے شادی سے پہلے تمہارا چہرہ دکھا دیتی، واقعی یہ ظلم ہماری طرف سے ہوا ہے۔ ناصر گھر نہیں آتا تھا، پھر بھی ساس کا حکم تھا کہ میں ہر وقت ہار سنگار میں رہوں، تاکہ گھر آنے والا یہی سمجھے کہ میں بہت خوش ہوں۔ میں ان کے ہر حکم کی بلا چونچنا تعمیل کرتی۔ میں صرف مڈل پاس تھی اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اگر میں تعلیم یافتہ ہوتی تو شاید ناصر مجھے اس طرح نہ ٹکراتا، کیونکہ اسے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کی تلاش تھی۔ میں نے کافی دن انتظار کیا، مگر انتظار کی یہ اذیت رائے گاں گئی۔ میں نئی دلہن تھی اور الماری میں رکھے خوبصورت جوڑے میرا منہ چڑھاتے تھے۔ آپ ہی سوچئے اس وقت میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آخر مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی تھی؟ تائی نے ناصر کو کئی خطوط لکھے، لیکن اس نے ایک کا بھی جواب نہ دیا، جس نے میرے ساس سسر کو مزید پریشان اور تشویش میں مبتلا کر دیا۔ جب انتظار کی اس اذیت نے مجھے نیم مردہ کر دیا اور ناصر نے میری کوئی پرواہ نہ کی، تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ یا تو میں اس شخص کو پا کر رہوں گی یا پھر اسے ایسا سبق دوں گی کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ وہ آخر مجھے کس بات کی سزا دے رہا تھا؟ مجھے اگر کسی کا خیال تھا تو صرف اپنی ساس کا، جنہوں نے میری کسی بات کو کبھی رد نہیں کیا تھا۔ میں جیسا کہتی وہ ویسا ہی کرتی، میری ہر بات پر جی کہتی اور میری ہر آرزو پوری کرتی سوائے ناصر کو واپس لانے کے، جو کہ ان کے بس میں نہ تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فوراً میری بات مان لی اور تایا سے کہہ کر میرے لیے ٹیوشن کا انتظام کروا دیا۔ میں نے گھر پر ہی میٹرک کی تیاری کر کے 10ویں جماعت پاس کر لی تو دل میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق بیدار ہوا۔ میں نے ساس سسر کی منت سماجت کی کہ مجھے شہر میں رہنے اور وہاں کالج میں پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ میری اپنی کافی جائیداد تھی، اس لیے وہ مجھ پر زیادہ پابندی نہیں لگانا چاہتے تھے۔ تایا نے میرا داخلہ شہر کے ایک ایسے نامور کالج میں کروا دیا جہاں ہاسٹل کی سہولت موجود تھی۔ یوں میں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ جب ناصر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، جیسے میں اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ ہوں۔ مجھے اس بات کا اور زیادہ قلق ہوا۔ وہ کبھی مجھ سے ملنے ہاسٹل نہ آیا، بلکہ وہ گھر بھی تبھی جاتا جب اسے یقین ہوتا کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں۔ میں نے تو اس امید پر پڑھائی شروع کی تھی کہ شاید وہ میری بدلی ہوئی حیثیت دیکھ کر لوٹ آئے گا۔ میرا تعلیمی سفر جاری رہا اور میں نے ایم اے پاس کرنے کے بعد ایک اچھے محکمے میں سرکاری ملازمت حاصل کر لی۔ چونکہ دفتر میں میری پوزیشن بہت اچھی تھی، اس لیے سب میرا احترام کرتے تھے۔ اسی دوران ناصر کا تبادلہ بھی اسی شہر میں ہو گیا اور اتفاق سے اس کا دفتر بھی وہی تھا جہاں میں کام کرتی تھی۔ وہ اسی محکمے میں ایک کلرک کی حیثیت سے آیا تھا۔ میں چونکہ افسر تھی، اس لیے ایک دن کسی دفتری کام کے سلسلے میں وہ خود فائل ہاتھ میں لیے میرے پاس آیا۔ اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب میں نے پوچھا جی کیا بات ہے تو وہ جھیم کر بولا، دراصل میری کزن کا نام بھی زریں ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں آپ؟ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کی کزن نہیں ہوں، نام ملتے جلتے ہو سکتے ہیں، آپ اپنا کام کیجیے اور یہاں سے جائیے۔ اسے امید نہ تھی کہ میں اتنے روکھے لہجے میں بات کروں گی، چنانچہ وہ سر چکا کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک دن پھر آیا، میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، چائے منگوائی اور اخلاق سے بات کی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اب وہ ہر ہفتے 10 دن بعد کسی نہ کسی بہانے میرے پاس آنے لگا۔ جوں جوں اس کی دلچسپی میری ذات میں بڑھتی جا رہی تھی، میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ اب وہ شخص ایک کولیگ کی حیثیت سے میرے سامنے تھا جسے میں کبھی شوہر کے روپ میں پانا چاہتی تھی۔ ایک دن ناصر کی جگہ اس کے ایک ساتھی نے کام کیا اور اسی نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ ناصر نے یہاں شہر میں ایک شادی کر رکھی ہے، لیکن اب وہ کچھ پریشان رہتا ہے۔ وہ آپ کو پسند کرنے لگا ہے اور آپ سے شادی کا خواہش مند ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی اس بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو زیر لب مسکرائی اور سوچا کہ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اس کے بعد میں نے بھی اس کی طرف توجہ بڑھا دی اور جب ناصر کو یقین ہو گیا کہ میں برا نہیں مانوں گی تو اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی اور میرے والدین کا نام اور پتہ پوچھا تاکہ وہ اپنے بڑوں کو لا سکے۔ میں نے تنزن کہا، میں نے تو سنا ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ وہ بولا، ہاں، ایک نہیں بلکہ 2 شادیاں ہیں، لیکن میں ان دونوں کو طلاق دے دوں گا بشرط یہ کہ آپ مجھ سے شادی کی حامی بھر لیں۔ میں نے شرط رکھی تو پھر پہلے انہیں طلاق دیں، کیونکہ میں اسی صورت میں آپ کا پرپوزل مانوں گی۔ میں اپنے ساتھ 2 سوکنے کسی طور برداشت نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، ایک شادی میں نے اپنی پسند سے کی تھی، وہ میرے ساتھ پڑتی تھی اور میرے گھر والوں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اب میں سریا سے تنگ آ چکا ہوں کیونکہ وہ شہری لڑکی ہے اور بہت آزاد خیال ہے۔ میں اس کے والدین کے ڈر سے یہ بات ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری میری کزن ہے جو آپ ہی کی ہم نام ہے، مگر وہ میرے والدین کو پسند تھی۔ آپ یقین کریں
کہ میں نے ابھی تک اپنی اس بیوی کی صورت تک نہیں دیکھی اور نہ ہی اس سے ملا ہوں۔ میں نے اسے تب دیکھا تھا جب وہ صرف 4 برس کی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اچھا سمجھتی ہوں اور اپنے والدین سے بھی ملوا دوں گی، لیکن پہلے آپ کو ان دونوں بیویوں کو طلاق دینی ہوگی۔ میں مرد کی فطرت پر کیا کہوں کہ ناصر نے سوچنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا اور فوراً طلاق دینے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن اس نے چھٹی کی درخواست بھجوا دی۔ اس کے ایک دوست اعظم نے مجھے بتایا کہ ناصر کچہری گیا ہے تاکہ طلاق کے کاغذات بنوا سکے۔ اعظم نے مجھ سے کہا باجی آپ نے یہ کیا غضب کر دیا، کسی کا ہنستا بستا گھر تباہ نہ کریں، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ میں نے جواب دیا تم خاموش رہو، تمہیں کیا خبر کہ یہاں کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 ہفتے بعد ناصر طلاق نامہ لے کر میرے پاس آیا اور فخر سے دکھا کر کہنے لگا دیکھیے میں نے آپ کی خواہش کا احترام کیا ہے، اب آپ کو میری آرزو کا احترام کرنا ہوگا۔ میں نے جواب دیا یقیناً میں احترام کروں گی، لیکن تم زری کا طلاق نامہ مجھے دے دو، میں نے تسلی کے لیے یہ کاغذات وکیل کو دکھانے ہیں، کہیں تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ جب میں نے ایسا کہا تو اس نے دونوں بیویوں کے طلاق کے کاغذات میرے حوالے کر دیے اور بولا اگر ایسی بات ہے تو بے شک آپ تسلی کر سکتی ہیں، میں نے کوئی جعلی کاغذات تیار نہیں کرائے۔ میں وہ کاغذات لے کر قاسم صاحب محکمے کے ایک سینئر افسر کے پاس آ گئی اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا زری صاحبہ تم کب تک ایسے شخص کے پیچھے بھاگو گی جسے شادی کے بندھن کی مضبوطی اور اس کے تقدس کا احساس تک نہیں ہے۔ اس شخص نے تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا اور تم ہو کہ اب تک اس سے محبت کی آس لگائے بیٹھی ہو۔ ایسی محبت خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ میں ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی کیونکہ میں نے انہیں ناصر سے کئی درجے بہتر انسان پایا تھا۔ انہوں نے آگے کہا اگر تم چاہو تو مجھے اپنا ہمسفر بنا سکتی ہو کیونکہ میری بیوی مجھ سے روٹھ کر امریکہ چلی گئی ہے۔ وہ ایک بہت امیر باپ کی بیٹی تھی جس کے گھمنڈ میں اس نے مجھے رد کر دیا اور اب اس کے واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میری ملازمت کو ابھی صرف 2 ماہ ہوئے تھے کہ قاسم صاحب نے مجھے منتخب کر لیا تھا اور میں نے بھی انہیں اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اب یہ میرا حق تھا۔ جب ناصر نے ایک بار پھر مجھ سے کہا کہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور تمہاری خاطر اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دی ہے، تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو، تو مت پوچھئے کہ میری کیا حالت ہوئی۔ مجھے نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی رونا آ رہا تھا، بس اس کی کم ظرفی پر حیرت تھی۔ میں گھر پہنچی تو وہاں میری ساس کا خط آیا ہوا تھا جس میں لکھا تھا بیٹی زری تم نے تعلیم کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو چکا، تم نے ملازمت کا تو نہیں کہا تھا، اب یہ ملازمت چھوڑو اور فوراً گھر پہنچو کیونکہ ناصر برابر خط لکھ رہا ہے کہ میں زری کو طلاق دے رہا ہوں اور کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ طلاق کے کاغذات گھر بھجوا دے۔ میں نے خط پڑھ کر ایک طرف ڈالا اور جواب میں لکھ دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ طلاق کو ایک کھیل سمجھتے ہیں تو مجھے یہ منظور ہے۔ جب وہ کاغذات بھیج دیں تو مجھے مطلع کر دیجیے گا، شاید یہی میرا مقدر تھا۔ اگلے دن ناصر دفتر آیا اور مجھ سے طلاق کے کاغذات مانگے۔ میں نے کہا سریا کے کاغذات تم واپس لے جا سکتے ہو لیکن زری نے اپنے کاغذات خود وصول کر لیے ہیں۔ یہ سن کر وہ ٹھٹک گیا اور حیرت سے بولا کہیں وہ زری تم تو نہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ یہاں کسی فلیٹ میں اپنی نانی کے ہمراہ رہتی ہے اور ابا جان نے اسے یہاں گھر لے کر دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا ہاں میں ہی وہی تمہاری جاہل اور ان پڑھ بیوی ہوں، تو کیا اب تم یہ کاغذ مجھے واپس کر دو گے؟ وہ شرمندگی اور پچھتاوے کے مارے بار بار کاغذات کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی کیونکہ جب کوئی انسان آپ کے دل سے اتر جائے تو پھر اس کے ساتھ جیون بھر کا بندھن نبھانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور ناصر میرے دل سے مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اگلے روز ناصر، میرے ساس سسر اور چچا چچی سب مجھے سمجھانے کے لیے آ پہنچے۔ ناصر تو بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں، لیکن میرے دل کو اس کی کوئی بات نہ لگی کیونکہ جو شخص کسی دوسری لڑکی کی خاطر اتنی جلدی اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے سکتا ہے، اس کے کردار اور وفاداری پر کیا بھروسہ کیا جائے؟ آخر بیوی بھی ایک انسان ہوتی ہے، وہ کسی خاندان کی عزت اور ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی مٹی کا مادو تو نہیں ہوتی۔ میرے بزرگ میری اس بات پر مانے کہ میں اپنی آدھی جائیداد ناصر کے نام لکھ دوں، دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن چچا چچی کو والدین کا درجہ دے کر میں نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ یوں حق مہر ناصر نے نہیں بلکہ جائیداد کی صورت میں نے ادا کیا، جبکہ طلاق اس کی طرف سے ہوئی۔ اس کے بعد مجھے قاسم سے شادی کرنے کی باقاعدہ اجازت مل گئی اور چچا چچی میری اس شادی میں خوشی خوشی شامل ہوئے۔ آج میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک مثالی اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے ناصر کی بالکل یاد نہیں آتی اور میں نے اسے اپنے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی میری کہانی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔